अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नावल का नाम दरमियान में बता दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। तुम बहुत ज़बरदस्त हो बच्चे, मुझे यकीन है तुम बहुत आगे जाओगे। तुम जैसे टैलेंटेड बच्चे आजकल नायाब हो गए हैं, वरना आजकल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने कम और दोस्तियां निभाने ज़्यादा आते हैं। सर शफीक ने अपनी ऐनक के ऊपर से घूरते हुए पूरी क्लास को देखा, जबकि वो सर झुकाए कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे ये अल्फाज उसके लिए नहीं किसी और के लिए बोले जा रहे हों। सर शफीक ने जैसे ही क्लास के बाहर कदम रखा, पीछे आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। अरे यार, हम भी मानते हैं ये बात के बाकी बहुत ज़हीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर हमारी इस तरह से बेइज्जती करें। दैट्स नॉट फेयर। सही कहा यार। सर शफीक ही क्या, सारे प्रोफेसर्स बाकिर को ही पसंद करते हैं। असद ने उमर को लुकमा दिया। अजहर कहाँ चुप रहने वालों में से था, फौरन बोल उठा। ओ बेवकूफ़ो, इसे सब अप्रिशिएट तो करेंगे। जाहिर है इस शहर के अमीर बाप की औलाद है और बाप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा भी है। नखरे तो बर्दाश्त होंगे। इतने में अहमद मुंह बसोर कर बोला, और हम बेचारों का क्या। वो एकदम उठा और लेक्चर रूम से बाहर निकल गया, ये जानते हुए भी कि उसकी अगली क्लास भी यहीं पर है। आज उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो सर जैन का लेक्चर अटेंड करे। उसकी वजह वो अल्फाज नहीं थे जो वो अभी सुन के आ रहा था। उसे इन सब की आदत हो गई थी। अमीर बाप की औलाद का ताना उसके लिए नया नहीं था, और वो ये भी जानता था कि कुछ स्टूडेंट्स तो उसकी किस्मत पर रश्क करते थे और उस जैसी किस्मत पाने के ख्वाहिशमंद थे। एक बार जब वो लाइब्रेरी में नोट्स बना रहा था तो किसी स्टूडेंट ने रश्क भरे जुमले बोले थे। किस्मत हो तो बाकिर जैसी, बाप इतना अमीर, ना कोई माली तंगी, और स्टडीज में भी अच्छा। काश हमारा बाप भी इतना अमीर होता। इससे ज्यादा वो सुन नहीं सका और वहां से उठ गया, क्योंकि वो मजीद अगर रुकता तो सबको पता चल जाता कि वो रो रहा है। वो हमेशा सोचता था कि लोग भी कितने अजीब होते हैं, ज़ाहिरी हालात को सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में उसकी यही दुआ थी कि खुदा ऐसी किस्मत किसी दुश्मन को भी ना दे। जिस अजियत से वो गुजरा है और गुजर रहा था, बस वही जानता था। बाकिर शुरू से ही हसास तबीयत का था, और उसके हसास होने की एक बड़ी वजह उसकी माँ का रवैया था। सीरत नोमानी जितना प्यार बाकिर के बड़े भाई इजाज से करती थी, उतना ही बाकिर से खिंची खिंची रहती थी। जबकि अशरफ नुमानी अपने दोनों बच्चों को बहुत चाहते थे। इजाज अपने बाबा के बिजनेस को संभालता था, और बाकिर एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट सेमेस्टर में था। बाकिर इजाज के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन था। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसने अपनी जहानत को मनवाया था। ज़हीन लोग बहुत हसास होते हैं, ये बात बाकिर पर सादिक आती थी। रात को खाने की मेज पर एक अहम प्रोजेक्ट पर अशरफ नोमानी और इजाज बातचीत में मसरूफ थे। सीरत खाना खाते हुए मुसलसल फ़ोन पर अपनी एनजीओ टीम को अगले प्रोजेक्ट के हवाले से आगाह कर रही थी। ऐसे में बस वही था जो चुपचाप खाना खा रहा था। उसे यूं खामोश देखकर अशरफ साहब ने उसे पुकारा। वो जो सोचों में गुम था, अचानक चौंका और अपने बाबा को देखा। बेटा, सब ठीक है? इतने चुप क्यों हो? अशरफ ने परेशानी से पूछा। इजाज ने भी फिक्रमंदी से अपने भाई को देखा, जो उसे बहुत प्यारा था। बागिर इजाज की जान था, ये कहना गलत नहीं होगा। इस टेबल पर सीरत ही थी, जो अभी भी सेल फोन पर टाइपिंग में मशगूल थी। कुछ नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? मुझे तो नहीं लग रहा। उसको पता था कि उसके बाबा और इजाज इस जवाब से मुतमईन नहीं होंगे, इसलिए उसने आगे कहना शुरू किया। बाबा, आपको पता है कि मेरा रिसर्च वर्क तकरीबन मुकम्मल हो गया है। बस फाइनल डिफेंस होना बाकी है। तो मैं
یہی سوچ رہا تھا کہ میں اپنے لیے جاب تلاش کر لوں۔ ابھی وہ کچھ بولتا اس سے پہلے اشرف بول اٹھے، سیریسلی جاب؟ اور یہ میرا بزنس میں نے کور میں ساتھ لے جانا ہے؟ بابا اس طرح تو نہ بولیں۔ دونوں نے تڑپ کر اپنے بابا کو روکا۔ ہاں تو؟ اور میں کیا کہوں؟ شاید اس سے تمہیں اپنے باپ کے بڑھاپے کا اندازہ ہو جائے۔ سیرت ابھی بھی اپنے سیل میں مصروف تھیں اور ان کے تاثرات ایسے تھے کہ جیسے انہیں کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہو۔ بابا مجھے اندازہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو ابھی تک لا تعلق بیٹھی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، اشرف صاحب نے باقر کو ٹوکا اور اپنے بڑے بیٹے سے مخاطب ہوئے، اجاز یہ نیو پروجیکٹ جو تم اور انصاری صاحب دیکھنے والے تھے وہ اب باقر دیکھے گا۔ اس سب میں پہلی بار سیرت کی مسلسل ٹائپنگ کرتے ہاتھ رکے اور انہوں نے نظریں اٹھا کر اشرف کو بے یقینی سے دیکھا۔ تم پروجیکٹ کی فائل اور ڈیٹیلز باقر کو دے دو اور انصاری صاحب سے میں بات کرتا ہوں۔ اوکے اوکے بابا، اجاز نے شرارتی مسکراہٹ سے باقر کو دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ یہ جاب کا آئیڈیا وہ پہلے ہی اجاز سے ڈسکس کر چکا تھا اور اس نے بھی باقر کو یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے بزنس کو وقت دے۔ باقر؟ اشرف نعمانی نے باقر کو تائیدی نظروں سے دیکھا۔ اشرف نعمانی کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اجاز اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے باقر کو پروجیکٹ کی گائیڈ لائن دے کر آیا تھا اور اب وہ کل کی میٹنگ کے پوائنٹس دیکھ رہا تھا جب اس کا دروازہ ناک ہوا۔ اس نے باہر والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ سیرت صاحبہ نے دروازہ دھکیلا اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوئیں۔ کام ہو رہا تھا؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ سیرت نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ او نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ نہیں، بس ایسے ہی دل کر رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے کام کی وجہ سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ اور سناؤ، آفس کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے، شکر باقر نے بھی جوائن کر رہا ہے، تھوڑا میرا بوجھ بھی کم ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اجاز کی نظر اپنے لیپ ٹاپ پر تھی، اس لیے وہ اپنی مما کے تاثرات نہیں دیکھ پایا۔ تم کمفرٹیبل ہو اس بات سے کہ جس پروجیکٹ پر تم کام کرنا چاہتے تھے وہ اشرف نے باقر کو دے دیا؟ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے کچھ اگلوانا چاہتی ہوں۔ بالکل مما، میں تو خوش ہوں کہ باقر اس پروجیکٹ پر کام کرے گا۔ باقر بہت قابل ہے مما، وہ بہت اچھے سے سنبھالے گا۔ قابل یا چالاک؟ انہوں نے دل میں سوچا اور تنافر سے سر جھٹکا اور روم سے باہر چلی گئی۔ اجاز نے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھا اور سوچا، مما مجھے پتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ خدا آپ کا دل باقر کے لیے نرم کرے اور آپ کو احساس ہو کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ وہ اسٹڈی روم میں اپنے پروجیکٹ کی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جو اسے کل اس کے بھائی نے دی تھی، لیکن اس کا دماغ مسلسل بس یہی سوچ رہا تھا کہ مما نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ مکار، چالاک، وہ جتنا کوشش کرتا تھا کہ اپنی ذات تک محدود رکھے تاکہ وہ سیرت کو بتا سکے کہ ان کی خدشات درست نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتا تھا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، اسے بس اس محبت کا تھوڑا سا حصہ چاہیے تھا جو وہ اجاز کے ساتھ کرتی تھی۔ ایک ننھا سا آنسو کب اس کی آنکھوں سے ٹپک کر فائل کے کونے پر گرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب باقر بہت چھوٹا تھا تو اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس کے مما بابا بہت لڑتے تھے اور اس لڑائی کی وجہ اکثر وہ خود ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مما اس سے کھینچی کھینچی رہتی تھیں۔ وہ اپنے تئیں انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن ہمیشہ ناکام ہو جاتا تھا۔ اسے یاد تھا وہ اور اجاز ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ 4th اور اجاز 8ویں کلاس میں تھا۔ رزلٹ ڈے تھا، باقر نے فرسٹ پوزیشن لی تھی اور اجاز کا 15 رینک تھا۔ وہ دونوں گھر آنے کے بعد اپنے رومز میں چلے گئے تھے۔ اجاز بہت افسردہ تھا کیونکہ اسے امید کی نہیں تھی۔ دوسری طرف باقر اپنی ٹرافی اپنے بابا اور مما کو دکھانے کے لیے
बेताब था। उसने जैसे ही इनके आने की आवाज सुनी, वो दौड़ता हुआ नीचे की तरफ भागा। उसके हाथ में ट्रॉफी थी जो अशरफ साहब ने देख ली थी। ओ मेरा शेर, मेरा बेटा, बाबा की जान। अशरफ ने बाकिर को गोद में उठा लिया था और अब वो उसे वालाहाना प्यार कर रहे थे। दूसरी तरफ सीरत का चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। बाकिर ने ट्रॉफी अपनी मम्मा की तरफ बढ़ाई, लेकिन सीरत ने एक नज़र अशरफ को देखा और आगे इजाज की तरफ बढ़ी जो सर झुकाए सामने से आ रहा था। इस एक नज़र में बहुत कुछ सीरत ने बोल दिया था जो सिर्फ अशरफ नुमानी समझ सकते थे। मेरी जान, क्या हुआ? उदास क्यों लग रहे हो? सीरत ने इजाज को गले लगाते बोला। मम्मा, वो इससे पहले वो बात मुकम्मल करता, बाकिर बोल उठा। भाई का 15 रैंक आया है। सीरियसली 15? इजाज, कितनी बार तुम्हें कहा है अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, लेकिन तुम्हें तो गेम्स से फुर्सत ही नहीं मिलती। इजाज का रैंक सुनकर अशरफ नुमानी गुस्से में आ गए थे और अब उनकी तोपों का रुख सीरत की तरफ था। मैं तुम्हें काम करने से मना नहीं करता, लेकिन थोड़ा वक्त तो बच्चों को दिया जा सकता है ना। लेकिन तुम मेरी बात उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब सीरत की आवाज गूंजी। आपके लाडले ने पोजीशन ले ली ना, इसकी वजह से मेरे बेटे पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है आपको। आप जाएं और सेलिब्रेट करें। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं और दूसरी तरफ अशरफ नुमानी ने इजाज और बाकिर दोनों को अपने सीने से लगा लिया। बाबा, आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। इजाज, अपने भाई का बहुत ख्याल रखना। इसे कभी अकेला ना छोड़ना। वो बोल रहे थे और बाकर सोच रहा था कि मम्मा ने ऐसे क्यों बोला। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका यकीन और पुख्ता हो रहा था कि कोई तो ऐसी बात है जिससे मम्मा उसके लिए वो जज्बात नहीं रखती जैसे वो इजाज के लिए रखती हैं। उसकी कामयाबी उसकी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो ज़हीन था, इसलिए ट्रॉफीज के अंबार थे, लेकिन वो सब उसके कमरे तक महदूद थीं। वो जब अशरफ या इजाज से मामा के रवैये के मुतल्लिक पूछता तो वो उसका वहम बोलकर टाल देते थे। वक्त गुजरने के साथ उसकी सच जानने की ख्वाहिश जोर पकड़ती गई और वो दिन भी आया जब उसे सीरत के रवैये के पीछे छुपे हकाइक का पता चला। इस एक दिन ने उसके पूरे वजूद को सवालिया निशान बना दिया। यूनिवर्सिटी में लास्ट लेक्चर के बाद सबका पार्टी का प्लान था और इस प्लान में रुकावट बाकिर था, जिसका दिल नहीं कर रहा था किसी भी पार्टी के लिए। और सबने बाकिर को इकलौते दोस्त हमाद को भेजा था उसे मनाने के लिए, और इस वक्त वो बाकिर से बहस में मशगूल था। यार क्या है, तुम्हारी वजह से सब बैठे हैं, कहते हैं पूरी क्लास साथ है, बाकी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। यार मैंने तुम लोगों को मना किया है क्या? एंजॉय करो, मेरा मूड नहीं है। उसने हमाद को समझाया। तेरे मूड की ऐसी की तैसी। हमाद उससे बहस करके तंग आ गया था, इसलिए वो उठा और बाकिर को उठाने के लिए उसका बाजू पकड़ा। यार हमाद, बाकिर ने फिर से उसे मना किया, लेकिन हमाद कहाँ मानने वाला था। ये तो बाकिर भी जानता था कि वो बहुत जिद्दी था। अच्छा ठीक है, हाथ तो छोड़ो, मैं खुद चलता हूँ, वरना मेरा मूड नहीं था, बस तुम्हारी जिद की वजह से जा रहा हूँ, बाकिर ने जताते हुए बोला। ओह बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा। बल्कि आज तारीख क्या है? 10 सितंबर। इस तारीख को मैं एहसान के दिन के तौर पर हर साल मनाया करूंगा। वो बोल रहा था, लेकिन बाकिर के जहन इस 10 सितंबर में अटक गया। तकरीबन 7 साल पहले यही दिन था जब उसकी जिंदगी के सब सवालों के जवाब उसे मिले थे और इन जवाबों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो 10 सितंबर का दिन था। उसके सेकंड ईयर का लास्ट प्रैक्टिकल था। ड्राइवर उसे लेने आया था। जैसे ही उसने घर के बैरूनी सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे अंदर से ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी। एक लम्हे में वो समझ गया था कि बाबा और मम्मा की फिर से लड़ाई हुई है। वो तकरीबन भागते हुए अंदर दाखिल हुआ। लो, आ गया आपका लाडला। इसके लिए आप मुझे नीचा कर देते हैं। वो इतना गुस्से से बोली थी कि वो एकदम ठहर गया। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। अभी मैंने तो तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ।
لیکن سیرت نہیں پلٹی، بلکہ وہ خون خوار نظروں سے باقر کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظروں نے اجاز کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ تم، صرف تم ذمہ دار ہو، منحوس ہو تم ہمارا رشتہ بھی کھا جاؤ گے، وہ حلق کے بل چلائی تھیں۔ سیرت، اشرف صاحب نے انگلی کے اشارے سے انہیں تنبیہ کی، ایک اور لفظ، ایک اور، تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ تو آپ کب کا بھلا بیٹھے ہیں اشرف صاحب، میری ساری ریاضتیں، میری ساری محنت جو میں نے اس گھر کے لیے کی، وہ قدم قدم چلتی اشرف کے مقابل آ کھڑی ہوئی، وہ بھی کسی کی وجہ سے، اس منحوس کی وجہ سے جس نے اپنوں کو ڈسا، جیسے یہ اب ہماری زندگیوں کو ڈس رہا ہے۔ فار گاڈ سیک بس کر دو سیرت، اشرف صاحب بے بسی بھرے غصے سے چلائے تھے، مگر وہ ان کی طرف سن ہی کہاں رہی تھی۔ اب ان کی نظروں کا رخ باقر کی طرف ہوا۔ تم جاننا چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں ناپسند کیوں کرتی ہوں؟ نہیں سیرت، بس بہت ہوگی تمہاری بکواس۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر باقر سے دور کرنا چاہ رہے تھے، مگر سیرت نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا اور ایک زہریلی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا اور پھر باقر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں تم سے نفرت کیوں کرتی ہوں۔ بابا، مما، کیا مطلب؟ مما ایسا کیوں؟ مما، میں آپ کا بیٹا۔ رونے کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہر چیز دھندلی ہو گئی تھی، اس کے رشتوں کی طرح۔ وہ اپنی ماں کے پاس آ رہا تھا، وہ ان سے جتنا بھی نفرت کرتی ہوں تھی تو وہ اس کی ماں۔ سیرت نے ایک دم اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ وہ دھکا اتنا شدید تھا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کا سر میز سے ٹکرا گیا۔ رشتوں پر چھائی دھند اس کی آنکھوں پر چھانے لگی تھی۔ درد کی تیز لہر اسے سر میں محسوس ہوئی تھی اور ساتھ ہی اسے سر کے اگلے حصے سے کوئی مایا نکلتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اسے چھوا تو دھندلی پڑتی آنکھوں سے بھی وہ اسے سرخ دکھائی دیا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھے وہ یہ تھے کہ بابا اور اجاز نے اسے سیدھا کیا۔ اس کا سر بابا کی گود میں تھا۔ اجاز ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ رہا تھا۔ دھند اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اتنی نفرت، اتنا غصہ۔ بلال اسد اس وقت ہاسپٹل میں لیبر روم کے باہر فکر مندی سے بیٹھے تھے۔ نرس ابھی ابھی ان کو اطلاع دے کر گئی تھی کہ بچے اور ماں دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ یہ پری میچور ڈیلیوری کیس تھا۔ نرس نے ان سے پیپر پر سائن کروائے جس میں صاف لکھا تھا کہ کسی بھی جانی نقصان کی صورت میں ہاسپٹل ذمہ دار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فارم پر سائن کیے تھے اور ساتھ میں بس وہ اتنا ہی بول پائے کہ رانیہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رانیہ ان کی بیوی، شریک حیات اور ان کی محبوبہ۔ وہ بہت محبت کرتے تھے رانیہ سے، ان کے بغیر جینے کا تصور ہی جان لے لیتا تھا۔ وہ بلال کی زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی، ورنہ تو بلال کی زندگی اندھیروں اور تنہائیوں کا مجموعہ تھی۔ اس وقت بھی یہ سوچ سوچ کر ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر رانیہ کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کریں گے۔ ایک پل کے لیے بھی وہ بچے کا نہیں سوچ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ ابھی بچہ نہیں چاہتے تھے، لیکن رانیہ کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد ہو، اس لیے ان کی پریشانی میں کہیں بھی بچے کا خیال نہیں تھا۔ ہاں، کبھی پریشانی کے ساتھ انہیں اس نئے وجود پہ بے پناہ غصہ آتا تھا۔ اس کی وجہ سے آج ان کی رانیہ اس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں انہیں اپنے جگری دوست اور پارٹنر اشرف نعمانی یاد آئے تھے۔ اپنی پاکٹ سے سیل نکالتے اور اشرف صاحب کو کال ملاتے ہوئے ایک نظر آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھا، اور اس ایک لمحے میں انہوں نے دل سے رانیہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھیں۔ اشرف صاحب جیسے ہی کوریڈور کے سرے پر پہنچے، انہیں بلال بینچ پر سر ہاتھوں میں دیے بیٹھے نظر آئے۔ وہ بلال کے قریب پہنچے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بلال صاحب نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور واپس ایک خاموش نگاہ دروازے پر ڈالی۔
بھابھی اور بیبی انشاءاللہ دونوں ٹھیک ہوں گے، پریشان نہ ہو۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئے تھے، جبکہ بلال صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ رانیہ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، اس کے علاوہ اس دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ وہ نم آنکھوں سے بول رہے تھے، ان کی آواز میں درد اور ڈر دونوں تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کریں گے۔ وہ انہیں تسلی دے رہے تھے کہ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آتی دکھائی دی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ہاتھوں میں کمبل میں لپٹا چھوٹا وجود بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ ان کے پاس جاتے، وہ ان کی طرف چلی آئی اور ساتھ ہی دور سے دوسری نرس کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سمجھ کر نرسری کی طرف بڑھ گئی۔ مبارک ہو، آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ پری میچور ڈیلیوری تھی، اس لیے بیبی کو کچھ دن انکیوبیٹر میں رکھنا ہے، ایک پروفیشنل ہموار لہجے میں اس نے اطلاع دی۔ یہ کہتے ہوئے نرس نے کمبل میں لپٹے وجود کو بلال کی طرف بڑھانا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے۔ مائی وائف، ہاؤ از شی؟ بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے ان کی حالت ابھی سٹیبل نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بالکل بے تاثر لہجے میں نرس نے انہیں اطلاع دی، جیسے یہ روز کا معمول ہو، اور نرسری کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن اس خبر نے بلال کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ اگر اشرف نعمانی نے انہیں کندھے سے نہ پکڑا ہوتا تو وہ شاید زمین پر ڈھہ جاتے۔ انہوں نے بلال صاحب کو پکڑ کر بینچ پر بٹھایا۔ بلال، پریشان نہ ہو، اللہ پاک کرم کریں گے، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اشرف صاحب کی بات نہیں سن رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے دماغ نے ہر پیغام سننے اور ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ دماغ معاف ہو گیا تھا، بس ایک بات، ایک خیال جو ان کے پورے وجود کو لپیٹ میں لے رہا تھا، رانیہ۔ رانیہ کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ عجب کیفیت تھی، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے اور دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کی پیدائش اور موت کا دن مقرر ہوتا ہے، جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ بلال اسد نے سر اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں سے ڈاکٹر آ رہے تھے۔ ہاؤز مائی وائف، پلیز ٹیل می، بے صبری سے وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے، جو اب بلال اسد کو بھی جواب کا پتا تھا، مگر ایک بہم امید اندھیرے میں ٹمٹماتا سا شعلہ۔ سوری، ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا پائے۔ ہم نے بہت کوشش کی، مگر بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ کچھ نہیں سن رہے تھے۔ سوری، بس سوری، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ بس ایک فل سٹاپ، سب کچھ ختم، بس یہی تھی زندگی۔ ابھی صبح جب وہ اٹھے تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ شام تک ان کی زندگی، ان کی رانیاں انہیں اکیلا کر کے چلی جائیں گی۔ ان کا دکھ بہت بڑا تھا۔ اشرف نعمانی انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس دکھ میں ایک اور جان بھی شامل تھی جس کو اس دکھ کی خبر نہیں تھی، اور بلال اسد بھی اپنے غم میں اپنے شریک غم کو بھول بیٹھے تھے۔ 3 دن بعد وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہے تھے اور بیڈ پر رکھے کھلے سوٹ کیس میں ڈال رہے تھے۔ سر کا درد کم نہیں ہو رہا تھا، پچھلے 3 دن سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے رانیہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ اپنے خیالات سے باہر آئے۔ بولو احمد، کیا بات ہے؟ انہوں نے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے، اشرف صاحب آئے ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے انہیں، ملازم سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔ اچھا کیا، تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ انہوں نے احتیاط سے بلو پولو شرٹ کو اندر لپیٹ کر رکھا۔ یہ شرٹ رانیہ نے گفٹ کی تھی، رانیہ کا دیا ہوا آخری تحفہ۔ بلال اسد نے بھیگی پلکیں صاف کی اور ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے۔ وہ دروازے پر جا کر رک گئے تھے۔ سامنے کا منظر واضح تھا۔ سامنے صوفے پر اشرف نعمانی بیٹھے تھے اور ان کی باہوں میں کمبل میں لپٹا ایک وجود۔ اشرف نعمانی نے اپنی باہوں میں لیٹے وجود کو محبت سے دیکھا۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا کہ بڑے سے بڑا سخت دل انسان بھی ایک لمحے کے لیے نرم پڑ جائے۔ وہ 3 دن تک بیبی کیئر یونٹ میں تھا اور وہاں اشرف صاحب ہی تھے جو اس کے لیے موجود تھے۔
بلال صاحب تو ایک بار بھی اپنے بچے سے ملنے نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے پتہ کرنے کی کوشش کی۔ اشرف صاحب کا سوچنا یہی تھا کہ رانیہ کی آخری رسومات میں وہ بزی رہے ہوں گے، اس لیے ہاسپٹل سے ڈسچارج پر وہ اس بچے کو بلال کے پاس لے آئے تھے۔ ہلکی سی آہٹ پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے پہ بلال کو کھڑے پایا۔ وہ صوفے سے اٹھے اور اس ننھے وجود کو بلال اسد کے پاس لے کر اشرف صاحب ایک دم لڑکھڑائے تھے۔ دھکا بہت شدید تھا، بے یقینی، صدمہ، دکھ، بہت کچھ اشرف نعمانی کی آنکھوں میں ابھرا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنے دوست کو دیکھا۔ تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ بلال اسد کا سارا وہ خون سمٹ کر جیسے چہرے پر آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ تمہارا خون ہے، رانیہ بھابھی کی قیمتی نشانی اور امانت ہے۔ یہ رانیہ کا قاتل ہے۔ انہوں نے درستی سے اشرف صاحب کو ٹوکا۔ کیا کہا تم نے؟ انہیں جیسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جو تم نے سنا، لے جاؤ اسے یہاں سے، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی وجہ سے میری رانیہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر موت مقدر میں تھی ہی تو رانیہ ہی کیوں یہ مر جاتا۔ یہ تم پاگل ہو گئے ہو بلال؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم بول کیا رہے ہو؟ بیٹا ہے تمہارا، خون ہے تمہارا۔ اشرف نعمانی بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس نے اپنے بیٹے کو ایک بار چھونا تو دور کی بات، دیکھنا تک نہیں تھا۔ اچھا تم ایک بار دیکھ تو لو اسے۔ وہ ایک بار پھر اس ننھی جان کو لے کر ان کی طرف بڑھے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی منموہنی شکل دیکھ لیں۔ کیا پتا ان کی دل پہ لگی گرا کھل جائے۔ لیکن اسٹاپ اٹ اشرف، پلیز اسٹاپ اٹ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنے پاس آنے سے روک دیا۔ میں نے کہا نا، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی۔ اس کی وجہ سے آج رانیہ میرے پاس نہیں ہے۔ قاتل ہے یہ میری بیوی کا، قاتل ہے یہ۔ وہ بری طرح چیخے تھے۔ تو یہ بھابھی کا قاتل ہے تو بتاؤ اس قتل کی کیا سزا دی جائے اسے؟ اشرف نعمانی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ جو مرضی کرو، مار دو، کوڑے میں پھینک دو یا پھر ایدھی سینٹر میں ڈال دو، بس اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اسے دیکھ کے میں اذیت میں مبتلا نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ میں ویسے بھی یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہوں نے جیسے آخری اطلاع دی۔ اشرف نعمانی نے ایک نظر گود میں لیٹے وجود پر ڈالی جس کو بغیر کسی قصور کے اتنی بڑی سزا سنا دی گئی تھی، اور دکھ تو اس بات کا تھا کہ سزا دینے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا، اس کا شریک غم۔ ایک آنسو ان کی پلکوں سے ٹوٹ کر کمبل میں جذب ہوا تھا۔ انہوں نے بس ایک نظر اپنے سامنے کھڑے خود غرض شخص کو دیکھا جس کو بس اپنا دکھ ہی دکھائی دیا تھا، اور پھر وہ کچھ کہے بنا واپس پلٹ گئے۔ بلال اسد وہیں صوفے پر بیٹھے اشرف نعمانی کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ اشرف نعمانی گھر میں داخل ہوئے تو 3 سال کا ان کا بیٹا بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ بابا، یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے کیا؟ کتنا کیوٹ ہے یہ سویا ہوا ہے، یہ کب اٹھے گا؟ اجاز نے اشرف صاحب پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بس مسکرا کر اجاز کو دیکھے گئے۔ اسی وقت ان کی نظر سیڑھیاں اترتی سیرت پر پڑی۔ وہ ان کو ہی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس ننھی سی جان کو اپنی باہوں میں پکڑ رکھا تھا اور خود وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے تھے۔ سیرت صاحبہ اب تک ان کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ اس کو کیوں لے آیا آپ؟ بلال بھائی کے گھر چھوڑنے گئے تھے آپ اسے؟ بلال، اس نے تو اپنے بیٹے کو دیکھا تک نہیں۔ کوئی باپ اتنا ظالم اور سنگدل کیسے ہو سکتا ہے سیرت؟ اشرف صاحب کی آنکھیں پھر نم ہونے لگی تھیں۔ اسے یہ خیال تک نہیں آیا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو کھویا ہے تو اس ننھی سی جان نے بھی اپنی ماں کو کھویا ہے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھے۔ اجاز کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں اور نہ اس کی عمر تھی سمجھنے والی۔ وہ تو مزے سے گود میں لیٹی جان کی گالوں کو چھونے اور پھر ان کو چومنے میں لگا تھا، جس کی وجہ سے بچہ اٹھ گیا تھا اور رونے لگا تھا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ ہاں، کیوں رو رہا ہے؟ اشرف نعمانی نے بچے کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔
इजाज ने फौरन सफाई दी। मैंने कब कहा कि आपकी वजह से भाई रो रहा है? हो सकता है इसको भूख लगी हो। ये कहते हुए उन्होंने अपनी मेड को आवाज दी और इनको दूध बनाकर लाने को बोला। मामा, कितना क्यूट है ना भाई। वो आपका भाई नहीं है। सीरत ने दुर्स्तिगी से बात काटी और अशरफ को देखा। लेकिन बाबा ने तो बोला। बाबा, ये मेरा भाई नहीं है। मैंने बोला ना आपको, ये आपका भाई नहीं है। आपके बाबा इसको अभी इसके असल घर छोड़कर आएंगे। अशरफ की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने ये बात बोली थी। असल घर? सीरियसली सीरत, इसका बाप ये मुल्क छोड़ के चला गया है। मैं इसे कहाँ छोड़ के आऊं? मेड फीडर बना के ले आई थी और अशरफ साहब एहतियात से बच्चे को दूध पिला रहे थे। जिनके माँ बाप नहीं होते उनके लिए बहुत सी जगह हैं इस मुल्क में जहाँ वो पलते हैं। इसको भी छोड़ें। ईदी सेंटर में ये भी पल जाएगा, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगा। उन्होंने जैसे अपना फैसला सुनाया था। वो बेयकीनी से सुन रहे थे। उन्होंने आज दो लोगों के जो उनके बहुत करीब थे उनके असल चेहरे देखे थे। एक बाप था जो पता नहीं कितने ही चाइल्ड केयर एनजीओज में डोनेशन दिया करता था, अपने ही बेटे को हालात के रहमो करम पर छोड़कर चला गया। और एक औरत जो खुद माँ भी थी और एनजीओ चलाती थी, इस बच्चे को सहारा नहीं देना चाहती थी। इस एक लम्हे में उन्होंने फैसला कर लिया था। बाकर, बाकर नुमानी, नाम अच्छा है ना आपके भाई का? वो इजाज से मुखातिब थे, मगर वो जानते थे कि सीरत जैसी अनापरस्त औरत के लिए इनकी बात के खिलाफ जाना शिकस्त से कम नहीं था। आप इनकार कैसे कर सकते हैं मुझे? ये मेरे घर में कबूल नहीं है। आवाज गुस्से से कांपने लगी थी। वो अभी मजीद कुछ कहती, लेकिन अशरफ साहब ने इन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। सीरत बीबी, घर का सरबराह मैं हूं और इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं। ये इस घर से नहीं जाएगा। वो मेरा बेटा है। मैं इसे अपना नाम दूंगा, बाकर नुमानी वल्द अशरफ नुमानी। ये कहते हुए वो उठे। बाकर को उन्होंने मजबूती से थाम रखा था और इजाज की उंगली थामे वो अपने कमरे की तरफ चल दिए। सीरत वहीं खड़ी रह गई। अशरफ ने इन्हें कभी ना नहीं बोला था और ये पहली दफा था कि उन्होंने सीरत से इस लहजे में बात की थी। बाकिर के खिलाफ नफरत की पहली और मजबूत ईंट उनके दिल में इस वक्त रखी गई थी, जो बाद में एक मजबूत दीवार बन गई थी। इन्हें बाकिर का वजूद बर्दाश्त नहीं था, खास तौर पर जब उन्होंने इजाज और बाकिर को करीब होते देखा तो इन्हें बहुत गुस्सा आता था। और इसी गुस्से में एक बार उन्होंने इजाज को बता भी दिया कि बाकिर उसका भाई नहीं है। पहले तो इजाज को शौक लगा, फिर उसने अपने बाबा से बात की, जिस पर अशरफ ने इजाज को समझाया कि वो ये बात बाकिर से ना करे, और फिर सीरत की खूब क्लास ली। सीरत ने कई बार बाकिर को बताने की कोशिश भी की, लेकिन वो हमेशा नाकाम हो जाती। लेकिन आज उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली थी। इतने सालों की भड़ास निकालने के बाद वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वो इसी काबिल था, मनहूस था। वो इनकी जिंदगियों के लिए इन्होंने तलखी से सोचा था। उस दिन के बाद से बाकिर ने चीजों पर हक जताना छोड़ दिया था। उसने खुद को अपने तक महदूद कर लिया था। गो के अशरफ और इजाज अभी भी उसके साथ वैसे थे जैसे इस सच्चाई के खुल जाने से पहले थे। लेकिन वो बदल गया था। वो कोशिश करता कि घर के किसी भी मामले से वो दूर रहे। हत्ता कि बिजनेस के मामलात से भी वो दूर ही रहता था कि कहीं सीरत को ये ना लगे कि वो जायदाद में हिस्सा चाहता या इजाज का हक मार रहा है। लेकिन अशरफ और इजाज चाहते थे कि वो इनको ज्वाइन करे, क्योंकि वो था ही इतना ज़हीन। लेकिन वो हमेशा बात टाल जाता, कोई बहाना बना लेता। लेकिन आज वो फंस गया था। आज उसे हार मानना पड़ी। बाबा ने बात ही ऐसी की थी। उसने अपने बाप को तो कभी नहीं देखा था। उसके लिए तो उसके बाबा अशरफ ही थे, और इनको कुछ हो ये सोचकर ही उसकी सांस रुकने लगती थी। वो हमेशा बस यही दुआ करता था कि अल्लाह उसे अपनों का गम कभी ना दिखाए। इजाज से बात करके वो अपने रूम में आई थी। अशरफ नुमानी बेड पर बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। सीरत छोटे कदमों से चलते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई।
اور نائٹ کریم ہاتھوں میں لے کر انہیں ہاتھوں پر ملنے لگیں۔ وہ اپنی اسکن کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کنکھیوں سے اشرف کو دیکھا۔ کیا؟ موبائل؟ یار انصاری صاحب سے بات کر رہا ہوں میں، امپورٹنٹ ہے کام، میں اس کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر؟ انہوں نے ٹائپنگ چھوڑ کر ناسمجھی سے سیرت کو دیکھا۔ گھر میں گھسا لیا، اپنی فیملی کا بھی زبردستی حصہ بنا لیا، کیا اب بزنس بھی شامل کرنا ضروری تھا؟ یہ بزنس آپ کے بعد صرف میرے بیٹے کی وراثت ہے۔ انہوں نے خفگی سے سر جھٹک کر ڈھیروں غصہ اپنے اندر دبایا۔ سیرت، جب بھی میں تمہارے بارے میں اچھا سوچنا شروع کرتا ہوں، تم اپنی سوچ سے مجھے مجبور کر دیتی ہو کہ میں تم سے پھر بدگمان ہونے لگتا ہوں۔ تم اس طرح سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں اجاز کی ماں ہوں اور میں اس کے حق پر کسی غیر کا ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی۔ اچھا، جسے تم غیر کہہ رہی ہو نا، وہ اس کے لیے اس کا چھوٹا بھائی ہے، اور تم جتنا جھٹلا لو مگر اندر سے تم خود بھی جانتی ہو کہ اجاز اور باقر ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بس کریں آپ۔ سیرت نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو ہموار رکھا ہوا تھا۔ اجاز تو بے وقوف ہے، اسے کیا پتا کل کو ایسے بچے ہی ہوتے ہیں جو اپنے پالنے والوں کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو اپنے بیٹے کا سوچیں۔ سیرت نے بے بسی بھرے غصے سے اشرف کو دیکھا، جہاں مکمل اطمینان تھا، جیسے سیرت کی باتیں فضول ہوں جن کو سننا وہ اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، اور یہی دیکھ کر انہیں مزید غصہ آ رہا تھا۔ فکر نہ کرو تم، میں اپنے بچوں کا ہی سوچ رہا ہوں، تم اپنی این جی او پر دھیان دو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور واپس ٹائپ کرنے لگے۔ ان کی ہنسی نے سیرت کے دل میں کسی آگ کو ہوا دے دی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھیں اور روم سے باہر چلی گئیں۔ اس آگ کی لپیٹ میں کسی کو تو آنا ہی تھا۔ ناول کا نام بے رحم زندگی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ تو آ جائیے مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے قدموں کا رخ اب باقر کے روم کی طرف تھا۔ بہت برداشت کر لیا انہوں نے، پہلے اپنی فیملی برباد کی اور اب یہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی اشرف کی نظروں میں برا بنا دیا اس نے، اور اب میرے بیٹے کی محبت کا فائدہ اٹھا کر پورے بزنس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اشرف اور میرا بیٹا تو اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، مگر میں اندھی نہیں ہوں۔ انہوں نے نخوت سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور باقر کے روم کے پاس پہنچ کر دروازہ ناک کیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر تکیوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ نوٹ پیڈ رکھا ہوا تھا جس پر وہ وقفے وقفے سے کچھ پوائنٹس لکھ رہا تھا۔ کل اس کا ایم ایس کا فائنل ڈیفنس تھا، اس لیے وہ اپنے پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا جسے اس نے پینل کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا۔ پاور پوائنٹ پر سلائیڈز وہ پہلے ہی بنا چکا تھا۔ وہ بہت توجہ سے اپنے کام میں مصروف تھا جب اچانک دروازے پر ناک ہوا۔ آ جائے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے باہر والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے روم میں اس وقت اجازی آ سکتا تھا، لیکن کمرے میں آنے والے نے اسے حیران کر دیا تھا۔ مما، آپ آپ میرے روم میں؟ آپ مجھے بلا لیتی، آپ بیٹھیں ادھر۔ وہ صوفے پر ان کو بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ اسے ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیرت اس کے روم میں اس کے پاس آئی ہے۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، تم سے دو ٹوک بات کرنے آئی ہوں۔ ویسے بھی مجھے یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے مما، میں بس۔ باقی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سیرت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ڈراموں اور اس بھولے پن کی اداکاری کے فین صرف اشرف اور اجازی ہو سکتے ہیں، میں نہیں۔ تم جیسا کم ظرف اور بے غیرت لڑکا میں نے نہیں دیکھا۔ بے شرم انسان، کچھ تو شرم کر لیتے، اپنی اوقات کا ہی خیال کر لیتے۔ کہاں میرا بیٹا اس اکیلی سلطنت کا اکلوتا وارث، اور کہاں تم۔
तुम तो वो हो जिसने अपनी माँ तक को निगल लिया, अपने बाप से उसकी मोहब्बत छीन ली तुमने, और फिर तुम यहाँ आ गए हमारी जिंदगियों को अजाब बनाने। कमजोर इंसान, एहसान किया था तुम पर, तुम्हें घर में पनाह दी, वरना तुम्हारा बाप तो तुम्हें कोड़े में फेंकने वाला था। कुत्ते नोच नोच के तुम्हें खा जाते, या फिर तुम्हें किसी यतीम खाने में डलवा देता। सारी जिंदगी दूसरों की दी हुई खैरात पे पलते तुम। वो गुस्से से कांपने लगी थीं। अल्फाज थे या कोई चाबक जो इस वक्त बाकर पर बरस रहे थे। लोग ऐसे ही फिजिकल अब्यूज को बहुत बड़ा समझते हैं। इन्हें क्या पता कि सबसे ज्यादा तकलीफ तो अल्फाज और लहजे देते हैं। रूह तक को छलनी कर देते हैं अल्फाज। इस वक्त वो भी छलनी छलनी हो रहा था। आग और तपिश जैसी तकलीफ। वो देख सकती थी कि बाकिर की आंखें भीग रही थीं। वो शल वजूद के साथ बरसते तीरों के सामने निहत्था खड़ा था। उसका वजूद एक आग में लिपटा जा रहा था। और तुम बेगैरत इंसान, पहले मेरे शौहर को मुझसे बदजन किया और मेरे मासूम बेटे को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि उसे लगता है कि तुम उसके भाई हो, उसी से मुखलिस हो। लेकिन तुम्हारे इरादों से मैं अच्छे से वाकिफ हूं। पूरे बिजनेस पर कब्जा करना चाहते हो ना तुम। नहीं नहीं मम्मा, ये अल्फाज वो बोलना चाहता था। वो इन्हें कहना चाहता था कि वो गलत सोच रही हैं। इसे कुछ नहीं चाहिए था, एक पैसा भी नहीं। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस गर्दन नहीं में हिला सका। अगर तुम में जरा से भी गैरत है तो यहां से दफा हो जाओ, निकल जाओ हमारी जिंदगियों से, छोड़ दो हमारा पीछा। खुदा के लिए अपनी मनहूस सूरत और मनहूस वजूद लेकर चले जाओ। तुम चले जाओगे तभी हमारी जिंदगियों में सुकून आ सकेगा। वो उस पर चीख रही थी, उसको जाने के लिए बोल रही थी, और उसी हालत में वो सोफे पर बैठ गई थी। उन्होंने अपना सिर दोनों हाथों से थाम लिया था, जैसे एक इंसान आखिरी बाजी खेले और नतीजे की सूली पर लटका हो। इन्हें दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। उन्होंने सर उठाया और देखा कि रूम खाली था। वो रूम में कहीं नहीं था। एक अजीब सी तमानियत भरे एहसास ने इनके दिल को छुआ था। दिसंबर की यकबस्ता हवा उसके जिस्म को छू रही थी, लेकिन उसे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। वो सड़क पर खाली दिमाग से चलता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसे कहाँ जाना है। बस वो चलता जा रहा था, धुंध में, जहां हाथ को हाथ ना नजर आता था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जिनमें से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो क्यों था इस दुनिया में? उसे अल्लाह ने जिंदगी क्यों दी? वो मर ही जाता तो बेहतर था। उसे अपने वजूद पर गुस्सा आने लगा था। चलते चलते वो थकने लगा था, तो फुटपाथ पर बैठ गया। अभी तक उसके दिमाग में वो अल्फाज गूंज रहे थे जो वो सुन के आया था। उसने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया ताकि उसे वहां कोई रोता हुआ देख न ले, उसकी सिसकियों को कोई सुन न ले। जबकि वो ये बात भी जानता था कि जितनी धुंध इस वक्त थी, उसे कोई नहीं देख सकता था। लड़के भी तो इंसान होते हैं, इनका दिल भी तो होता है, इनको भी अल्फाज तकलीफ देते हैं, इनका भी दिल दुखता है। लेकिन हमारे माशरे में बस यही कह दिया जाता है कि लड़के नहीं रोते। अल्लाह, आप तो दिलों के हाल जानते हैं। आपको पता है ना मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मेरा जीने को दिल नहीं करता। अल्लाह, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मुझे नहीं रहना यहाँ। वो अब हिचकियों से रो रहा था। मम्मा चली गई, इसमें मेरा क्या कसूर था? दुख तो मेरा सबसे बड़ा था ना। अपनी माँ के लम्स से, उनकी मोहब्बत से महरूम हो गया। मेरे बाप ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। जिन्होंने मुझे गोद लिया, मुझे पाला, मैं उनके लिए तकलीफ का बाइस बन गया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई जायदाद नहीं चाहिए। ये बात आपको तो पता है ना अल्लाह। प्लीज मुझे अपने पास बुला लें। मुझे नहीं रहना यहाँ। वो रोए जा रहा था। आंसू मुसलसल गिर रहे थे। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। अब ये आंसुओं की वजह से था या इस अंधेरे धुंध की वजह से जिसने उसे लपेट रखा था? इस अंधेरे में उसे अचानक रोशनी नजर आई थी। वो रोशनी उतनी तेजी से उसके करीब आई थी कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। बाकिर किधर है?
صبح ناشتے کی میز پر اشرف باقر کا پوچھنے لگے تھے۔ اجاز اور سیرت کھانے کی میز پر پہلے سے موجود تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ باقر نہیں آیا تھا، ورنہ وہ سب سے پہلے موجود ہوتا تھا۔ پتہ نہیں بابا، روم میں بھی نہیں ہے وہ، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے جلدی یوں ہی چلا گیا ہو۔ آج اس کا فائنل ڈیفینس تھا نا؟ اجاز نے ممکنات سے اشرف کو آگاہ کیا۔ نہیں، ایسے ملے بغیر تو نہیں جاتا۔ عجیب بات ہے، اتنے بڑے دن پہ ملے بغیر چلا گیا۔ اشرف نے حیران ہو کر اجاز کو دیکھا۔ اتنا فرما بردار وہ آپ کا، آپ ناشتہ شروع کریں۔ سیرت نے طنز سے ٹوکتے ہوئے اشرف کو ناشتے کا کہا۔ کال تو کرو ذرا باقر کو، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ سیرت کی بات کو مکمل نظر انداز کر کے انہوں نے اجاز سے کہا، جی بابا میں کرتا ہوں۔ وہ سیل لانے کے لیے اٹھنے لگا تو سیرت نے نخوت سے اسے دیکھا۔ ناشتہ تو کر لو پہلے۔ نہیں امی، کال کر لوں پہلے، یہ کہتے ہوئے اجاز روم میں سیل لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ باقر کی اتنی مس کال؟ اس نے بیٹھتے ہوئے باقر کا نمبر ملایا۔ ہیلو یار، کدھر؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ سامنے بات کرنے والے کی آواز نے اسے خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ منہ سے جو پہلا اور آخری لفظ نکلا وہ بس جی تھا۔ کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی سے فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم چپ کیوں ہو؟ اشرف نے بے چینی سے پوچھا۔ بابا بابا باقر، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا باقر کو؟ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ اشرف نے نم ہوتی آنکھوں سے اجاز کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ بابا باقر کا ایکسیڈنٹ، باقر کا ایکسیڈنٹ، وہ چلا گیا بابا، میرا بھائی بابا، وہ چھوڑ گیا۔ اشرف کے جھنجھوڑنے پہ اجاز کو جیسے ہوش آیا اور اب وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اشرف بے یقینی سے اپنے سینے سے لگے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اشرف نے اپنی نم ہوتی آنکھوں سے سیرت کو دیکھا، جن کے چہرے پہ باقر کے چلے جانے کے غم کا شبہ تک نہ تھا۔ نہ کوئی صدمہ، نہ کوئی دکھ یا احساس ندامت، وہ بس پاٹ چہرے کے ساتھ اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھیں۔ کوئی اتنا بے رحم اور پتھر دل بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی کی موت کا بھی اثر نہ ہو۔ اشرف نعمانی کو یہ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن نہیں، وہ تکلیف اور قسم کی تھی۔ وہ تکلیف بہت شدید تھی، بائیں بازو سے ہوتے ہوئے سیدھا دل تک پہنچنے والی شدید تکلیف۔ انہوں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ دل پہ رکھا۔ بابا بابا، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اجاز نے اپنے باپ کے مضبوط کندھوں کو ڈھلکتے دیکھا تو حزیانی انداز میں چلایا۔ اس کے چلانے پر پتھر بنی بیٹھی سیرت کے جسم میں ارتعاش پیدا ہوا اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اشرف کے پاس آئیں۔ ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اشرف پلیز آنکھیں کھولیں، اجاز تمہارے بابا۔ اکمل، اکمل گاڑی نکالو جلدی، اجاز نے حزیانی انداز میں ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولا۔ ایک ماہ بعد۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سیرت نے اجاز کو پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ کل میری لندن کی فلائٹ ہے۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے، اجاز نے شرٹ بیگ میں رکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سیرت نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہی جو آپ سمجھی ہیں، اس نے بغیر کسی تاثر کے سیرت کو دیکھا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بابا کے چلے جانے کے بعد تم ہی میرا واحد سہارا ہو، اور تم جانے کی بات کر رہے ہو، انہیں سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں مزید یہاں رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، یا تو خود کو مار دوں گا یا آپ کی جان لے لوں گا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے آخری طے شدہ شرٹ بیگ میں رکھی اور زپ بند کی۔ میں تمہاری ماں۔ سیرت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس بیٹے سے اتنا پیار کرتی تھیں وہ ان کو ایسے بول رہا ہے۔ ماں؟ آپ خود کو ماں کہتی ہیں؟
مائیں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ اتنی ظالم اور پتھر دل ماں! بولتے بولتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں اور آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ مائیں تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر کسی دوسرے کا بچہ بھی رو رہا ہو تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اور آپ میرے بھائی کو اتنی تکلیف دی، آپ نے اسے صرف اذیت پہنچائی، آپ نے اسے صرف اذیت پہنچائی اور آخر میں اس کی جان ہی لے لی۔ میرے بھائی اور بابا کی قاتل ہیں آپ۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ آپ نے میرا تو دل ہی نہیں کرتا آپ کو ماں بولوں، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا ان پہ، اور وہ بت بنی سن رہی تھیں، لیکن ابھی بھی ان کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے، آپ کی دولت اور جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ اس نے بیگ اٹھایا اور روم سے باہر چلا گیا۔ وہ بھی اجاز کے پیچھے باہر کو لپکی۔ اجاز گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، اس نے مڑ کر بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ یہ خیال ہی جان لے رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھ رہی ہیں۔ گاڑی مین گیٹ سے باہر چلی گئی تھی اور وہ وہیں ڈھیسی گئی تھیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی نظروں سے گر چکی تھیں۔ جس بیٹے کے لیے وہ ہر حد تک گئی، وہی بیٹا انہیں دھتکار کر چلا گیا تھا۔ آنسو ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ انہیں صاف بھی نہیں کر رہی تھیں کیونکہ اب یہی ان کے ساتھی تھے جو موت تک ان کے ساتھ رہنے تھے۔ پچھتاوے کے آنسو جو انسان کے عمر بھر کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 28 سال بعد پاکستان آئے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور کو ایک پتہ بتایا۔ ڈرائیور نے اچھیمبے سے اس شخص کو دیکھا اور پھر اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی اب مین روڈ پر رواں دواں تھی اور وہ مسلسل گاڑی سے باہر سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ ماضی ان کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ انگلی سے آنکھ کا کنارہ صاف کر کے انہوں نے اپنا موبائل نکالا۔ موبائل لاک کھولنے پر ایک تصویر ان کے سامنے آئی تھی۔ تصویر میں ایک لڑکا تقریباً 27 سال کا اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جس لڑکے کے نین نقش ان سے کافی حد تک ملتے تھے۔ وہ تصویر کچھ دن پہلے ہی انہیں ملی تھی۔ وہ اس تصویر کو روز گھنٹوں تکتے رہتے تھے اور آج وہ اس سے ملنے جا رہے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آئے۔ گاڑی قبرستان کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک نظر قبرستان کے گیٹ پہ ڈالی۔ میرا یہیں انتظار کرنا، ڈرائیور کو ہدایت دے کر وہ گاڑی سے نکلے اور قدم آگے بڑھائے۔ ڈرائیور اس ادھیڑ عمر شخص کو جاتا دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگایا۔ اسے تب تک انتظار کرنا تھا جب تک وہ لوٹ نہیں آتے۔ وہ قبرستان تک اندر داخل ہو چکے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اتنی خاموشی کے انسان کو اپنے قدموں کی چاپ سنائی دے۔ وہ اندر داخل تو ہو گئے تھے لیکن اب رک گئے تھے۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے تھے کہ کس سے پوچھے کہ اچانک پیچھے سے انہیں کسی نے پکارا۔ آپ لندن سے آئے ہیں نا؟ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے دیر ہو گئی جی، سودا لانے گیا تھا میں۔ آپ آؤ میرے ساتھ۔ وہ شخص آگے کی طرف بڑھا انہیں راستہ دکھانے کے لیے۔ وہ اب ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ مجھے اجاز صاحب نے بتایا تھا آپ کے آنے کا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں پہ ملیں گے مجھے۔ وہ اپنی مگن میں بولے جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ پیچھے اس شخص کا چہرہ ایسا تھا جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ یہ ہے جی، اس نے دو قبروں کی طرف اشارہ کیا جو ساتھ ساتھ تھیں۔ دونوں کے کتبے پر لکھی تحریر واضح تھی، مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو۔ ادھیڑ عمر شخص نے شکست خوردہ لہجے میں اس آدمی سے بولا۔ اس نے سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب بس وہ تھے اور سامنے دو قبریں۔ انہوں نے پہلے کتبہ کی تحریر کو دیکھا۔ اشرف نعمانی
ولد ہمدان نعمانی، ان کا سب سے بہترین دوست، انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کیں اور ایک منظر ان کی آنکھوں میں لہرایا جب وہ ڈرائنگ روم میں اس ننھی جان کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ آخری دفعہ تھا جب انہوں نے اپنے دوست کو دیکھا تھا، اور وہ جس کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے آنکھیں کھولیں اور دوسری قبر کے کتبہ کی طرف دیکھا۔ باقر نعمانی ولد اشرف نعمانی، وہ زمین پر ڈھہ سے گئے تھے۔ ان کا قیمتی سوٹ پر مٹی لگ چکی تھی۔ آج انہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ بس روئے جا رہے تھے۔ ایسے مواقع پر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ بھی کھو گئے تھے۔ جس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آج اسے گلے لگانے کو ترس رہے تھے۔ وہ ان کا بیٹا تھا، ان کا اکلوتا بیٹا، ان کی بیوی کی امانت، ان کی آخری نشانی، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دی۔ کیا جواب دیں گے وہ رانیہ کو؟ وہ کیسے سامنا کریں گے اپنے بیٹے کا جب وہ اپنے باپ سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ بھی تو اس غم میں شریک تھا، اس نے اپنی ماں کھوئی تھی، پھر ساری سزا اس کے باپ نے اس کی قسمت میں کیوں لکھ دی؟ یہ سوچ کر ہی بلال اسد کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں تھیں۔ انہوں نے سر باقر کی قبر پر رکھا۔ اب ان کی آنکھوں سے بہتے پچھتاوے کے آنسو اس کی قبر کی مٹی کو ہلکا سا نم کر رہے تھے۔